Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Anwar, founder and CEO of Blue Apple Trainers. हमारा आज का टॉपिक जो है एक बिजनेस आइडिया और बिजनेस मॉडल के ऊपर है, दैट इज़ कार रिपेयर टू कार प्लांट. ये हमारा आज का मॉडल है कि हम कार रिपेयर से कार प्लांट की तरफ कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे जा सकते हैं. ये एक बच्चा था, एक फैमिली, रिलीजियस फैमिली के यहाँ पैदा हुआ, तो रिलीजियसली उसका नाम मिकाइल रख दिया गया. और वो जो है वो फिर उसकी स्कूलिंग और पेरेंट्स उसके डॉक्टर थे, उसके स्कूलिंग भी अच्छी जगह हुई. उसके साथ ही एक और उसका पड़ोसी, एक और दोस्त पड़ोसी जो था वो भी शाहिद रज़ा, वो भी उसके साथ स्कूल में पढ़ता रहा. तो ये लोग पढ़ते रहे. शाहिद रज़ा हमेशा फर्स्ट आता था, टॉप करता था. और उसके वालिदैन चूँकि इंजीनियर थे तो वो चाहते भी थे कि हमारा बेटा इंजीनियर बने. मिकाइल को उसके पेरेंट्स ने जो है वो दिया हुआ था कि भाई ठीक है, तुमने जो बनना है वो बन जाए. उसको गाड़ियों का बड़ा शौक़ था और वो बचपन से ही जो है ना कोई गाड़ी जो है वो जो भी किसी जगह पे जाता, दादा नाना या मम्मी अब्बू के साथ, तो वो ज़रूर एक कार ख़रीदता था. सिर्फ एक ही कार लेता था जो उसे पसंद आती थी, चाहे वो सस्ती हो या महंगी हो. तो इस तरह से उसकी कार के हवाले से वो नॉलेज भी गेन करता रहता था, मुख्तलिफ़ ज़रियों से, किताबों से और मुख्तलिफ़ चीज़ों से नॉलेज गेन करता रहता था गाड़ियों के बारे में. वालिद ने चूँकि बचपन के अंदर मैकेनिक का बड़ा सेट इस्तेमाल किया था, जो सबसे बड़ा सेट था उसके दादा लाए हुए थे, वो उसने वालिद ने इस्तेमाल किया हुआ था. तो वो अब चूँकि ट्रेंड चेंज हो गया था तो उसको लीगो ला के दिया, वो लीगो देखता था. बस उसको एक बात कही जाती थी कि तुमने पास होना है, अच्छे नंबरों से, मेहनत से पढ़ना है. और वो दोस्तियां भी रखता था, खेलता भी था, वो सारा कुछ वो उसका सिलसिला बोरा. और वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन था, मजहबी तौर पे चलने वाला, नमाज रोज़े का पाबंद. 8 साल की उम्र में उसने माशाल्लाह कुरान शरीफ भी ख़त्म कर लिया. अब वो जब भी वीकेंड के ऊपर वो था, दादा के साथ सो जाता था. तो दादा के साथ वो रात को अक्सर 2-2:30 बजे तक जागता था कि दादा मुझे कोई बिज़नेस स्टोरी सुना. दादा उसको मुख्तलिफ़ स्टोरियाँ सुनाते रहते थे, जो सक्सेसफुल लोग थे उनकी सुनाते रहते थे. तो उसको बचपन में ही थॉमस एडिसन के बारे में पता था, हेनरी फोर्ड के बारे में पता था, होंडा, टोयोटा, लैम्बोर्गिनी, मतलब उसको सभी उसके बारे में पता था, हार्ले डेविडसन, बहुत सारी चीज़ें उसको, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें. और वो ये करता था कि बड़े गौर से, शौक़ से सुनता था और फिर उसको लिख लेता था. उसने के नाना ने एक उसको डायरी दी थी, उसके ऊपर वो लिख लेता था और फिर लिख के दादा को दिखाता था. दादा फिर उसकी करेक्शन करते थे, अपडेट करते थे. उसे बहुत चीज़ें बहुत अच्छी तरह से अज़बर याद. उसका शौक़ गाड़ियों की तरफ. इत्तेफाक से उसके दादा के पास जो है वो होंडा की कार थी, जो डॉल्फिन होती है वो कार थी. तो ये छोटा सा ही था, तो वो कार के अंदर चीज़ों में भी दिलचस्पी लेता था. और इसके अलावा जब भी गाड़ी रिपेयर के लिए जाती थी तो वो छोटा ही था, 10-12 साल का मुश्किल से था. तो वो गाड़ी के साथ चला जाता था मैकेनिक के पास और वहाँ जाके ख़ुद भी देखता था क्या काम है, फिर ख़ुद भी करता था. आहिस्ता आहिस्ता ये हो गया कि वो छोटे मोटे डिफेक्ट जो है वो दूर कर लेता. उसके बाद उसके वालिद ने भी रीबॉर्न ली और उसकी वालदा के पास इनसाइट थी. तो वो एक उससे होंडा की जो फैमिली है उससे वो वाकिफ़ हो गया और वो सारी चीज़ों को वो करता रहा. और अच्छी पढ़ाई थी, अच्छा वो सारा कुछ था. उसने बी मैकेनिकल में किया और फिर इन लोगों का, दोनों दोस्तों का मूड बना कि एमएस करते हैं. तो शाहिद रज़ा और ये दोनों जो है अमेरिका की कॉर्नल यूनिवर्सिटी में इन्होंने मैकेनिकल के लिए, एमएस मैकेनिकल के लिए इन्होंने एग्ज़ाम पास किया और उसको ज्वाइन कर दिया. ये दोनों दोस्त अमेरिका चले गए. और उसके बाद जिस वक्त इनका कंप्लीट हो गया एमएस, तो उनको एक जो है वो इंटर्नशिप करनी थी. तो उन दोनों ने कहा, क्योंकि गाड़ियों की तरफ जहन ज़्यादा था इन दोनों बच्चों का, तो ये गाड़ियों के हिसाब से ये फोर्ड में ज्वाइन कर लिया इन्होंने. फोर्ड में ज्वाइन. जब इनकी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई तो फोर्ड की मैनेजमेंट काफ़ी खुश थी. तो इन दोनों को ऑफ़र किया कि आप लोग यहीं रुक जाओ और हमारे पास आप बाकायदा जॉब कर लो. तो मिकाइल ने अपने दादा से पूछा कि दादा मैं इसी को ज्वाइन कर लूँ, बड़े अच्छे प्रॉस्पेक्ट हो, मेरा दोस्त भी कर रहा है. तो दादा ने कहा नहीं यार, तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लगता, तुम तो मेरी जान हो. और तुम मिक्चिक कहा करते थे. दादा नहीं मिक्चिक, तुम वापस आ जाओ, तुम मेरा नहीं दिल लगेगा, तुम आ जाओ वापस. इसको ज़बरदस्ती वापस बुला लिया, जबकि इसके दोस्त ने भी कहा कि यार तेरा फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं तेरे दादा, और दूसरों ने भी कहा कि यार अच्छा है. और उसके बाद आने के बाद उसको जो है ना, वो चूँकि गाड़ियों का उसको अंदाज़ा था,
میکائل بچپن سے ہی گاڑیوں کو سمجھتا تھا تو اس کو ایک ورک شاپ کھول کے دے دی, اس کے لیے چھوٹی سی ایک محلے میں ورک شاپ کھول کے دے دی جو اس کے حوالے تھی میکینیکل کام کے حوالے سے تھی. تو یہ دوسری ساری گاڑیوں میں لیتا تھا, لیکن ہونڈا والے اس سے بڑے خوش تھے, ہونڈا کار چلانے والے, تو وہ زیادہ تر اس سے. تو آہستہ آہستہ اس کی اسپیشلائزیشن ہونڈا کے اندر چلتی گئی. شروع میں اس نے ایک جو ٹرینڈ بندہ رکھا جو ایکسپرٹ تھا, اور اس کے بعد اس نے جو ہے کچھ فریش لڑکے رکھ لیے, وہ سیکھتے بھی تھے, کام بھی کرتے تھے, اور کام جو ہے وہ اس کا اچھا چلتا. اس نے کچھ اصول بنا کے رکھے ہوئے تھے, اور وہی اپنے امپلائیز کو کہا تھا کہ بھائی یہ اصول ہیں, ایک تو زیرو ڈیفیکٹ, آل دا ٹائم زیرو ڈیفیکٹ, اور دوسرا ڈیلائٹ یور کسٹمر. آپ کا کسٹمر آپ سے جو ایکسپیکٹ کر رہا ہے اس سے بڑھ کے دیں. آپ کا کسٹمر آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ آپ کام اچھا کرو گے, پیسے مناسب لوگے, اور اس کے بعد آپ جو ٹائم دو گے اس پہ وہ پورا ہوگا. تو آپ یہ چیزیں تو پوری کرو ہی کرو, جو ٹائم دو سوچ سمجھ کے دو, اور اس ٹائم کے اندر کمپلیٹ کر کے دو. گاڑی ریورک کے لیے آپ کے پاس کسی صورت میں واپس نہیں آنی چاہیے. اگر کسی وقت گاڑی کوئی ریورک کے لیے آتی تو میکائل کہتا کہ نہیں, ہم نے اس کے پیسے چارج نہیں کرنے, اگر کوئی پارٹ بھی ڈلے گا ہم اپنی جیب سے ڈالیں گے. تو بعض دفعہ جو انہوں نے کسی سے پیسے چارج کیے ہوئے تھے تو اس سے زیادہ پیسے خرچ کر دیتے تھے, لیکن کہتے تھے نہیں ہم نے وہ نہیں دیا. تو اس کا کانفیڈنس بھی بڑھتا چلا گیا, اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ کام اس کا بڑھتا چلا گیا. اور اس کے اندر انہوں نے جو پارٹس تھے وہ جینین پارٹس ڈالنے شروع کیے کہ جینین ڈالیں گے, اور ہم صحیح پارٹ لے کے ہم ڈالیں گے, اور اگر ضرورت ہوگی تو ڈالیں گے, اور جو نکلا ہوا پارٹ ہے وہ اسے دے دیتے. تو انہوں نے ٹارگیٹ یہ دیا تھا اپنے اسٹاف کو کہ بھائی ہم نے ان سے وہ چارج لینے جو روڈ سائڈ میکینک چارج کرتے ہیں, وہی چارج کرنے گے ہم نے, اس سے زیادہ ہم نے پیسے چارج نہیں کرنے. تو اس طرح سے, اور اس کا دادا کے کہنے پہ اس نے مک ٹیک اپنے ورک شاپ کا نام رکھ دیا تھا, مک ٹیک کر کے اپنے ورک شاپ کا نام رکھ دیا, اور یہ سلسلہ چلتا رہا, اور دور دور سے پھر لوگ آہستہ آہستہ آنے لگے. اب اس کا میکینیکل کام تو بڑا اچھا ہو گیا. اتفاق سے انہی دنوں کے اندر ایک وہاں پر گودام سا, ایک فلیٹس بلڈنگ کے نیچے ایک بڑا سا گودام تھا, وہ خالی ہوا. اس کے دادا نے کہا یار تم اس کو کرائے پہ لے لو. اس نے کہا دادا بہت بڑا ہے. انہوں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کرنا. اس کے بعد اس کے دادا نے کہا کہ دیکھو اس میں مختلف سیکشن بناؤ, ایک میکینیکل ریپیئر کے لیے ہوگا, ایک الیکٹریکل ریپیئر کے لیے ہوگا, اور ایک اس کے اندر جو ہے ڈینٹنگ پینٹنگ کا ہوگا, اس کے اندر الائنمنٹ کا اس کے اندر ایک سیکشن ہوگا, اور اسی طرح سے اس کے اندر مختلف سیکشن بنا کے ایک ایئر کنڈیشننگ کا سیکشن ہوگا. ایسے سیکشن بنا دی, اور بڑا اچھا سیٹنگ ہو گیا, وہ سارا کچھ ہو گیا. لیکن اب جو لوگ تھے وہ زیادہ تر میکینیکل کام کے لیے واقف تھے, تو میکینیکل کے لیے آتے تھے. ہاں کسی کا کوئی ارجنٹ کام الیکٹریکل کا ہوتا تھا وہ کر لیتے تھے. تو وہ اس کے اندر اس کو نقصان ہونا شروع, جہاں فائدے میں جا رہا تھا نقصان ہونے شروع ہوا. اس نے دادا سے کہا تھی دادا یہ میرے سے نہیں چلنا, میں بند کر دیتا ہوں, مجھے نقصان ہو رہا. دادا نے کہا بیٹا یہ ایکسپینسز نہیں ہے, یہ تمہارا انویسٹمنٹ ہے. کہنے لگا کہ دادا اگر میں نے یہ کام بند کر دیا تو پھر یہ انویسٹمنٹ تو میرا ضائع ہو گیا. دادا نے کہا اچھا تم میرے سے پیسے لے کے تم اپنے خرچے چلا لیا اگر. اس نے کہا اگر بند ہو گیا میں آپ کو پیسے نہیں دوں گا. دادا کو اس بزنس ماڈل پہ بھی کانفیڈنس تھا, اس بچے کے اوپر بھی کانفیڈنس تھا, اللہ پہ بھی بھروسہ. اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات. کچھ مہینوں کے اندر اس کا کام آہستہ آہستہ سیٹ ہو کے پھر پروفیٹیبل ہو گیا. اس کے دادا نے کہا کہ تم جتنی بھی تمہاری انکم ہوتی ہے اس کا 20% صرف تم نے خرچ کرنا ہے, صرف 20% خرچ کرنا ہے, اور 10% جو ہے وہ تم نے اس کے اندر اللہ کی راہ کے اندر دینا. یہ زکوٰۃ خیرات نہیں ہوگی, نیڈی لوگوں کی وہ ہوگی, اور اس کے اندر کرنا. اور اس کے اندر پھر تم ایک چھوٹا سا اپنا ایک جو ہے وہ بنا لو, فاؤنڈیشن بنا لو, اور اس کے تھرو یہ کرو. پہلے لوگوں کو دو, پھر اس کے بعد اداروں کو دو, پھر اس کے بعد خود بھی کوئی ہاسپٹل بناؤ, کوئی ادارہ ایجوکیشن کا بناؤ, کچھ بھی کرو تم, لیکن یہ بڑھتا چلا جائے گا. تو اس نے پھر اپنا جو فاؤنڈیشن کا نام تھا اس نے وہ MG فاؤنڈیشن رکھ دیا, یعنی مغل گھانچی کر کے اس نے وہ اس کا نام رکھ دیا. اور اس کے اندر یہ تھوڑی تھوڑی سی جو سیونگ تھی وہ اس کے اندر آنے لگ گئی. اور 70% اس کے دادا نے کہا کہ تم اس کے اندر شیئرز کی انویسٹمنٹ لوگے, شیئرز خریدو گے. جو پروفیٹیبل کمپنیز ہیں اس کے اندر تم شیئرز خریدو گے, اسٹڈی کر کے, لوگوں سے مشورہ کر کے, اور اچھا کوئی بروکر اسٹاک ایکسچینج کر رکھ کے اس کے تھرو تم انویسٹمنٹ کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے, اور اس کو اپنے کام کو ایکسپینڈ کرتے رہو.
اس کے بعد پھر اس نے یہ کیا کہ اس نے شیئرز لے لیے. سب سے پہلے اس کی پریفرنس چونکہ ہونڈا کی تھی, اس نے سب سے پہلے ہونڈا کے لی, پھر ٹویٹا کے لیے. زیادہ تر گاڑیوں کے ہی وہ انویسٹمنٹ کر رہا تھا شیئروں کے اندر. کبھی کبھی کسی اور چیز پہ بھی کر لیتا تھا یا انجینئرنگ پہ کر لیتا تھا, لیکن زیادہ تر اس کی انویسٹمنٹ جو تھی وہاں پر تھی. اور جو پروفیٹیبل ادارے تھے اور جو بھی اس کا ڈیویڈنڈ آتا تھا اسے ری انویسٹ کر دیتا تھا. تو اس طرح سے یہ اس کا سلسلہ چلتا گیا اور وہ ماشاءاللہ پروفیٹیبل ہو گیا. جو کچھ ہو گیا وہ تو اس نے کہا کہ دادا دور دور سے لوگ آتے ہیں, یہ تو بڑے ڈسٹینس کے اوپر ہے, تو میں اگر آپ کہیں تو کسی اور جگہ بھی ایک ورک شاپ کھول لوں. تو اس کو آلریڈی ورک شاپ کو 2-3 سال ہو گئے تھے. دادا نے کہا کہ دیکھو اب تم نے ورک شاپ جو بنانا ہے نا اپنی زمین پہ بنانا ہے, جہاں پہ بھی بناؤ, اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کا ایک ڈیزائن بنواؤ اور ڈیزائن بنوا کے ایک اسٹینڈرڈ رکھو. جس طرح سے میکڈونلڈ وغیرہ کا KFC کا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے بلڈنگ کا, اسی طرح سے تم ایک اسٹینڈرڈائز کلرز اور وہ سارا کچھ کرو اور اس میں کیا فیسلٹیز ہونی ہے. اور جس طرح اب تم یہ ون اسٹاپ فیسلٹی ٹوٹل دے رہے ہو, اسی طرح کی تم نے فیسلٹیز دینی. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر اس کو 2-3 سال مزید لگے. اس کے پھر ایک شہر کے اندر بلڈنگ خریدی اور ایک جگہ خرید کے اور وہ بلڈنگ کی رینوویشن وغیرہ کر کے چینجز کرا کے اور اس نے اپنا دوسری برانچ کھول دی. اس کے بعد پھر وہ چونکہ کام زیادہ تھا تو پھر ایک ڈیفنس کے اندر بھی اس نے کھول دی اور وہ سارا کام اس کا پورے شہر کے اندر وہ تھا اور بہت لوگ اس سے کراتے تھے. خاص طور پہ ہونڈا والوں کی تو تسلی وہیں ہوتی تھی. اب وہ نئی نئی چیزیں کرتا تھا. جب کمپیوٹرائز سسٹم ہوا تو وہ کمپیوٹرائز لیا اور اس کے اندر جو اس نے انچارجز رکھتا تھا ہر فیلڈ کے, ہر ڈپارٹمنٹ کا جو انچارج رکھتا تھا وہ بی رکھتا تھا. چاہے وہ الیکٹرک کے لیے الیکٹریکل, الیکٹرانک کے لیے الیکٹرانیکل, میکینیکل کے لیے میکینیکل, ہر جگہ بی کوالیفائڈ رکھتا تھا. اور اس کے ساتھ اگر ان کا آفس ورک ہوتا تھا یا کوئی مارکیٹنگ ہوتی تھی تو اس کی کوشش ہوتی کہ بی مارکیٹنگ ہو, کوئی بھی ہو تو وہ بی اور MBA اس کا وہ ساتھ ہو, تاکہ اس طرح سے تو اس نے وہ کرائٹر بنا لیا. تو یہ بہرحال چونکہ مہنگا سیٹ اپ تھا تو لیکن آہستہ آہستہ یہ سیٹ اپ بہت اچھا چلنے لگ گیا اور دور دور سے آنے لگے. اس کے بعد پھر ایک اور برانچ اس نے وہ کھول دی اور وہ بھی زمین خرید کے, لیکن اس دفعہ اس کو جو ہے نا وہ یعنی 2-3 سال مزید لگ گیا اور اس کے بعد ہو گیا. اور وہ بڑا اچھا سیٹ اپ جب ہو گیا تو اس کے بعد پھر اس کا موڈ ہوا کہ میں دوسرے شہروں میں بھی کھول دوں, اپنا یہ سیٹ اپ بنا دوں. تو اس کے دادا نے کہا کہ نہیں, تم مینیج نہیں کرو گے, ہاں تم فرینچائز دے دو. تو فرینچائز کے لیے اس نے بتا دیا کہ یہ SOPs دے دیا کہ یہ بلڈنگ کا ڈیزائن ہونا چاہیے, یہ بلڈنگ میں ایریا ہونا چاہیے, امپلائیز کی یہ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے, اور جتنے بھی پارٹس اگر ضرورت ہوگی تو آپ بدلیں گے, اور جو پرانا ہوگا آپ ان کو نکال کے واپس دیں گے, اور کوئی پرانا ریپیئر کیا ہوا پارٹ نہیں لگائیں گے, اور ان کے جینیئن پارٹس آپ لگائیں گے. کوئی آپ جو ہے وہ نہیں لگائیں گے. پارٹس ہم آپ کو سپلائی کریں گے, جتنی بھی سپلائیز ہیں, آئل, لوبریکینٹس, گریسز اور جو بھی چیزیں اسٹینڈرڈ کی وہ ہم سے آپ کو لینی ہے, ہم پرووائڈ کریں گے. اور اس کے بعد ایک فکس چارجز رکھ دی. اس طرح پھر ان کا ایک لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد ایسے مختلف شہروں میں انہوں نے فرنچائز دینی شروع کر دی. اب ان کا جو پارٹس کا اور لوبریکینٹ کا کنزمپشن تھا وہ بہت بڑھتا چلا گیا. جب زیادہ بڑھ گیا تو انہوں نے کہا کہ تم نے ایسا کرنا ہے کہ جو آٹو موبائل کے وینڈرز ہیں, ہونڈا کے نہیں, ہونڈا سے نہیں خریدنی یہ پیج, ہونڈا کے جو وینڈرز ہیں ان سے لو, یہ سستا ملے گا. تو ڈائریکٹ وہاں سے وینڈر سے وہ اس کی لسٹ مل گئی اس کی پاپام کی, اور وہاں سے انہوں نے نکال لیا کون کون ہونڈا کے پارٹس دیتا ہے, ان سے جینین پارٹ دیا اور وہ سستے مل گئے. کچھ پارٹس ہونڈا کے جو ہے وہ امپورٹ ہوتے تھے, تو جن کنٹریز سے وہ امپورٹ ہوتے تھے تو وہ وہاں سے منگانے شروع کر دی, تو پارٹ سستے ملے. انہوں نے کچھ فروٹ آف سکسیس اپنے کسٹمر کو بھی, اپنے کلائنٹس کو بھی پاس آن کیا, اور اس کے اندر ان کا وہ تھا کہ آپ نے جو ہے اس میں سے کچھ شیئر ان کو دیا, اور اگر وہ بازار سے کراتے تو ان کو وہ بہت مہنگے پارٹس پڑتے تھے, یہاں سے پارٹس بھی سستے اور جینیئن پارٹس ملتے تھے. اور ان کی چونکہ سیل بڑھ گئی وہ مختلف فرینچائزز کی وجہ سے, تو ان کا سسٹم بھی بڑھ گیا. اور وہ جو اس کے اندر وہ جو انویسٹمنٹ تھا اور وہ جو فاؤنڈیشن تھی وہ دونوں کافی ایکسیڈ کر گئے. بہت سارے اس کے پاس انویسٹمنٹ کے شیئر سے بہت زیادہ وہ ترقی کرتا چلا گیا. اور اس کے بعد اس نے وہ سارے SOPs بنا دیے کہ بھائی اس طرح سے وہ رکھیں گے, اور ساری تفصیل اس نے بنا کے اور ان کو دے دی. اور یہ سارا سلسلہ چلتا چلا گیا, اور یہ کوئی ایک عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا, بڑا سکسیسفلی چلتا رہا.
اس کے پاس اب انویسٹمنٹ اتنی ہو گئی تھی کہ اس نے کہا کہ میں ایک کمپنی جو ہے کوئی بڑی کمپنی لگا لوں، اور اس نے پھر اپنا جو ہے نا مختلف ملکوں سے پروپوزل، انویسٹمنٹ کے پروپوزل کے جو ہمارے ساتھ کولیبریشن کر کے پاکستان میں کوئی کام کرنا چاہے تو ہمارے ساتھ کولیبریشن کر لے، میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں ایک پروجیکٹ لگا سکتا ہوں۔ تو اس کو مختلف چیزوں کو اس نے جو چیزیں اس نے شارٹ لسٹنگ کی، اس نے کچھ چیزیں شارٹ لسٹنگ کی، اس شارٹ لسٹنگ کے اندر جو تھا اس کے اندر اس میں سے اسے سلیکٹ کرنا تھا۔ ایک تو اس کے اندر جو ہے وہ اٹلی کا ونڈ مل کا تھا، امریکہ کا سولر پلانٹ تھا، سولر بنانے کا پاکستان کے اندر پلانٹ تھا، اور اس کے بعد پھر ایک چائنا کی کمپنی تھی، وہ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ اس کی جو ہے جو الیکٹرک وہیکل کی چارجنگ کا ہے، وہ الیکٹرک وہیکل کی چارجنگ کا ایک پروپوزل تھا کہ آپ وہ چارجنگ کا سیٹ اپ لے لیں، ایک الیکٹرک وہیکلز کا تھا۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور جو تھا وہ اس کو وہ جو تھا ایک پروپوزل اسی طرح سے اور بھی تھا، اس طرح سے بیٹری بنانے کا تھا، الیکٹرک وہیکل کی بیٹری۔ تو یہ 5 6 7 پروپوزل ملے جو ذرا ڈفرینٹ تھے، انرجی کا بھی تھا، رینیویبل گرین انرجی بھی تھی، اور گاڑیوں کا بھی تھا، اور بیٹری اور بیٹری چارجر ساری چیزیں تھیں، اس طرح سے وہ تھا۔ تو اب وہ سلیکٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ اچھا، اس نے ایک کام یہ کیا ہوا تھا کہ اپنے کسٹمر کے لیے تھرو آؤٹ دا کنٹری ایک یہ کیا ہوا تھا کہ ان کے لیے لائل کسٹمر کا کارڈ بنوایا ہوا تھا، جس میں وہ نومینل سی ریٹینرشپ دیتے تھے۔ اس کے اندر ان کو ایک تو سروسز میں ڈسکاؤنٹ ملتا تھا، پارٹس میں برائے نام ڈسکاؤنٹ ملتا تھا، لیکن سروسز میں 10% ڈسکاؤنٹ ملتا، جو بھی لیبر چارجز سروسز ہوتی تھیں اس میں 10% ان کو ڈسکاؤنٹ ملتا۔ دوسرا اس کے اندر فری ٹو کا تھا، اور گاڑی کا پک اینڈ ڈراپ تھا کہ ہم گاڑی آپ کی اٹھائیں گے اور واپس رکھ دیں گے، یہ گاڑی کا پک اینڈ ڈراپ، یہ سارا کچھ وہ صحیح۔ اور اس کے بعد پھر وہ اس کا یہ لوگ بھی وہ تھے، اور پھر وہ اس کے اندر ہر مہینے ایک ای میل میگزین نکالتا تھا ای میک کے نام سے، اور وہ سارے اس کو کسٹمرز کو بھی جاتے تھے، اس کے جتنے امپلائیز تھے جو ڈائریکٹ تھے اور جو دوسرے امپلائیز تھے ان کو بھی جاتے تھے۔ دوسرا یہ کہ جو بھی اس کے ریویوز ہوتے تھے وہ اس کے لیے سسٹم ایسا تھا سافٹ ویئر میں اس طرح کا تھا کہ جتنے بھی کلائنٹ کے پورے پاکستان میں ریویوز ہوتے تھے وہ اس کے پاس بھی آتے تھے، اس سے وہ ایسیس کرتا تھا کہ کس کی سروسز کہاں کیا امپروو کرنا۔ اگر کہیں زیادہ پرابلم آتے تھے تو وہ اس کے بعد پھر اپنا ایک نمائندہ بھیجتا تھا کہ وہ اس کو جا کے سیٹ کر کے دے ان کو، اور وہ سیٹ کر کے، اور جب ان کا سیٹ اپ صحیح ہو جاتا تھا ان کے حوالے کر دیتا۔ اس طرح سے وہ جو ہے یہ ماڈل جو پکنک کا ایک زمانے میں ہوتا تھا تب تو وہ دادا سے اپنا ڈفرینٹ ماڈل سیکھتا رہتا تھا اور سمجھتا رہتا تھا اور وہ کرتا تھا۔ تو یہ جب ساری چیزیں ہوئیں تو اس نے دادا سے کہا کہ دادا مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ دادا نے کہا کہ تم سارے کر لو۔ کہنے لگا نہیں، میں نے تو کار کا کرنا ہے، مجھے کار میں انٹرسٹ ہے، الیکٹرک وہیکل کا میں کولیبریشن کر لیتا ہوں۔ تو وہ دادا کہنے لگے کہ بھائی تم یہ سارے کام کر سکتے ہو۔ کہنے لگے کیسے ہو سکتے، میرے پاس اتنے پیسے تو نہیں، میں ایک ہی پروجیکٹ لگا۔ دادا نے کہا کہ دیکھو تم اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ کمپنیز بناؤ۔ پھر انہوں نے مختلف لوگوں کا بتایا، انہوں نے اپنے ایک دوست پاکولا والوں کی بتائی، ان کی پاکولا والوں کی 100 سے زیادہ فیکٹریاں، ان کا قصہ بتایا۔ پھر انہوں نے ماسٹر موٹر کا اس کو قصہ بتایا کہ بھائی ماسٹر موٹر جو ہے میں 70s سے واقف ہوں، ان کا صرف ایک کپڑے کی لومیں تھیں، یہ کپڑا رنگنے کا بھی نہیں تھا، یہ کپڑا وہاں بناتے تھے اور ہمارے پاس سے اس کو ڈائی اور فنش کراتے تھے، وہاں سے آئے۔ پھر انہوں نے فوم بنانا شروع کیا، اور اس کے بعد گاڑیوں کی سیٹوں کا کام شروع کیا، پھر گاڑیاں بنانی شروع کر دی، اور اس کے بعد آج جو ہے ان کی وہ ایک الیکٹرک بس کے لیے چائنا کی ایک کمپنی کے ساتھ انہوں نے کولیبریشن کیا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ میری یوسف شیرازی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی جو ہونڈا گروپ کے، اور میرے وہاں پہ ایک جو ان کے انڈیا کے اندر ایسٹ پاکستان میں ان کے پارٹنر تھے، جب تک وہاں ہونڈا تھا تو وہ تھے، پھر وائنڈ اپ کر کے وہ ان کو آنا پڑا تھا واپس پاکستان کے اندر، وہ میرے دوست تھے۔ تو آج ان کے پاس کئی قسم کی فیکٹریاں ہیں، بہت ساری قسم کی فیکٹریاں ہیں، تو وہ تم کر سکتے ہو۔ تو اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے، تم بآسانی کر سکتے ہو۔ اس کو سارا کچھ سمجھایا، پھر اسٹاک ایکسچینج کے اچھے بروکر سے ملوا کے دیا، اور اس کے بعد پھر ایک اسٹاک ایکسچینج کے حساب سے اس کا وہ سارا کچھ دیا۔ تو اب وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پیپر ورک چل رہا ہے ابھی،
تو یہ ہو جائے گا. تو اس نے وہ سارا کچھ کر دیا. دوسرا اس کو دادا نے کہا کہ دیکھو تم نے ہر کمپنی میں شیئر فیملی کے شیئر زیادہ رکھنے ہیں, تو جو دوسرے میرے بچے ہیں ان کے بھی ان کی فیملیوں کے بھی بچے جو ہیں اور اپنے دوسرے بھائی کے بھی پیسے جو ہے وہ اس کے اندر تم لے کے تو شیئر کرو, تاکہ تمہارا فیملی کا جو شیئر ہے وہ 51% رہے اور ہر فیکٹری میں تمہارا کنٹرول ہے, اور یہ ساری فیکٹریاں تم سائملٹینیسلی کر سکتے. ہونڈا کی تو اس نے بچپن میں ہی کہانی سنی ہوئی ہوتی تھی نا, تو وہ اس کو پتا تھا کہ ہونڈا والا کا جو ہے وہ اس کو آئیڈیلائز بھی کرتا تھا کہ وہ ہونڈا والا جو تھا وہ بچپن میں اپنے باپ کے ساتھ سائیکل ریپیئر کرتا تھا, پنچر لگاتا, یہ وہ کرتا, پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتا چلا گیا. تو اس کی ساری عمر اس کے سامنے یہ موٹیویشنل اسٹوری رہی, اور اب ماشاءاللہ کافی بہتر ہے, اور ہوپ فلی جلدی اس کی یہ جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے اسٹاک ایکسچینج کی پوری ہو جائے گی, تو پھر وہ دیکھیے وہ کہاں سے کہاں سے. تو یہ دیکھیے کار ریپیئر کر رہا تھا نا, ہونڈا والا تو سائیکل ریپیئر کر رہا تھا نا, لیمبرگینی والے کے پاس کیا تھا, وہ تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا, وہ تو صرف ایک ٹریکٹر کی ریپیئر جانتا تھا, اور اس نے لیمبرگینی گاڑی بنائی, اور کتنی شاندار بنائی تھی, اور صرف اس بات پہ اس نے بنائی تھی کہ اس کے پاس ایک گاڑی تھی جس کے اندر پرابلم, ریسنگ گاڑی تھی, اور اس کے اندر پرابلم آیا تو وہ اس گاڑی والے کے پاس گیا کہ بھائی تم نے اس کے اندر جو ہے نا یہ پارٹس غلط لگائے ہیں. تو اس نے کہا کہ تمہیں کیا پتا ٹریکٹر چلانے والے, تمہیں کیا پتا. وہ صرف اس بات کے اوپر اس نے کہا کہ میں ثابت کروں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. ہونڈا والے نے دیکھیے اس کو منع کیا گیا کہ بھائی اس کے اندر تم مت پڑو, کاروں کے اندر دنیا جہان سے بہترین کاریں بنتی ہیں, ٹویٹا چھایا ہوا ہے, لیکن اس نے کہا میں بناؤں گا. اور اس کے بعد وہ اس کے اندر چلا گیا, جنریٹرز پہ چلا گیا, اور اس کے بعد وہ جہاز بناتا ہے. اس نے اپنی جگہ بنا لی نا. تو آج آپ بھی محنت کریں گے تو آپ اپنی جگہ بنا لیں گے. آپ یہ نہیں سوچئے کہ آپ چھوٹا سا کام کر رہے ہو. آپ بہت سارے لوگ دیکھیے چھوٹے چھوٹے کام کرتے کہاں سے پہنچے. میں کتنے لوگوں سے ملا ہوں, اور اپنی ویلاگس میں بھی میں ان کے ایکسپیرینسز آپ کے شیئر کرتا ہوں پاکستان, انڈیا اور دوسرے ملکوں کے بھی جو سکسیس سٹوریز. تو آپ ان کو دیکھیے اور پڑھیے, اور ہماری بھی جو ویڈیوز ہوتی ہیں آپ دیکھیے, اور دوسروں کی بھی دیکھیے, سمجھیے. کیونکہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کی ویڈیو سے آپ سمجھ سکیں گے, نہیں, آپ کو 10 ویڈیوز اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ سب سے کچھ نہ کچھ سیکھو گے, اور ہر ایک کچھ نہ کچھ مختلف ہوگا. تو آج کے لیے اتنا ہی, پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ پہ ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.